नाज़रीन, मसीह यसु के कुदरत वाले नाम में आप सबकी सलामती हो। नाकाबिले यकीन के नए सीज़न की अगली सीरीज़ के साथ आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल आपको खुशामदीद कहती हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब खुशामदीद। शुक्रिया बेटे। पास्टर साहब, पिछले प्रोग्राम्स में आपने हमें पैदाइश 6 बाब की 4 आयत के मुताबिक चीज़ों के बारे में तफसीलात बताईं कि फ़रिश्ते और इंसानों ने आपस में शादियां की और उनकी जो नस्ल थी उनमें से हमने देखा कि वो जब्बार थे। फिर नूह के ज़माने में बदी ज़मीन पर हर तरह की करप्शन और बदी इतनी बढ़ गई कि खुदा ने अपनी प्यारी क्रिएशन को बर्बाद करने के लिए प्लान किया। तो पास्टर साहब, हमारा जो ये सवाल है, नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि हमने आज तक ये महसूस किया है कि फ़रिश्ते जो हैं वो खाने पीने और शादी ब्याह के कामों से मुबर्रा हैं, मगर जब हम ये सारी सिचुएशन देखते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप और कुछ तफसील से फरमाएं। ठीक है, शुक्रिया बेटा। इसमें ये है, तूफ़ान नूह से क़ब्ल वो 200 के करीब फ़रिश्ते हैं जी। और जो एक्स्ट्रा बिब्लिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, इनोख की किताब, हनूक की किताब और यशर की किताब और बुक ऑफ जुबलीज़ यानी जुबली की किताब जी। उसमें हमें ये बताया गया है कि वो टोटल 200 फ़रिश्ते थे जी। और वो खुद अपनी मर्ज़ी से आए। उन्होंने आकर यहाँ इंसानों की बेटियों के साथ ब्याह शादी किया और फिर उसके नतीजे में उनसे जब्बार पैदा हुए, जिनको बाइबल मुक़द्दस नेफालीम का नाम देती है पैदाइश 6 बाब के मुताबिक। सही। अब जो आपका क्वेश्चन है कि वो हमने तो ये सुन रखा है और हमारा यही मानना भी है कि फ़रिश्ते ना तो खाते पीते हैं, ना उनको भूख लगती है, ना ही जो है वो ब्याह शादी कर सकते हैं। जी। खुदावंद यीशु मसीह के उस बयान से इसको बुनियाद बनाया जाता है जहाँ पर उन्होंने मत्ती 19वें बाब में फरमाया कि आसमान पर ब्याह शादी ना होगा, सब फ़रिश्तों की मानद होंगे। तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर हम पूरी की पूरी किताब मुक़द्दस पर उसको लागू करते हैं। सही। लेकिन उसमें हम वो लफ्ज़ भूल जाते हैं जहाँ पर खुदावंद ने फरमाया कि आसमान पर ऐसा होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ ये नहीं कहा कि वो ना आसमान पर ब्याह शादी करते हैं, ना ही ज़मीन पर आकर ऐसा कर सकते हैं। ज़मीन और आसमान दो अलग अलग जहान हैं, दो अलग अलग किस्म की दुनियाएं हैं, दो अलग अलग किस्म के आलम हैं। वो आसमान पर जो वक्त है वो ज़मीन जैसे वक्त के साथ मेल नहीं खाता। सही। वो इटर्निटी है, वहाँ अब्दियत है। जो हमारी ज़मीन का जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम और स्पेस में महदूद है। ये कौन और मकाम में महदूद ज़मीन है हमारी, जो हमारी कायनात है सिर्फ। इसमें आसमान और ऊपर वाला जहान जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जहाँ पर खुदा और उसके फ़रिश्तेगान मौजूद हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब वो फ़रिश्ते नीचे आते हैं तो वो टाइम और स्पेस में एंटर हो जाते हैं। सही। तो फिर वहाँ पे उनकी सिचुएशन कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज होती है। हम लोग ज़मीन पर रहते हैं, जब हम आसमान पर जाएंगे तो उस वक्त ना हम ब्याह शादी करेंगे, ना हम वहाँ के माहौल यानी ज़मीनी माहौल को लेकर ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, ना ही अपनी ज़मीनी बहुत सी ख्वाहिशात लेकर ऊपर चले जाएंगे। बहुत सी, मैंने सब नहीं कहा, बहुत सी ख्वाहिशात हम लेकर ऊपर नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ हमारे साथ ये चीज़ें जाएंगी। क्यों? क्योंकि खून और गोश्त दोनों चीज़ें ये बैक वक्त ये आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक है जी। खून और गोश्त, लेकिन अगर खून निकाल दिया जाए तो गोश्त और हड्डी बाकी रह जाती है। तो गोश्त और हड्डी शायद आसमान में जा सकती है। सही। ठीक है जी। ये एक जो है वो अलग टॉपिक है, लेकिन मैं इसको जो है वो सिर्फ थोड़ा सा बात समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। जी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर था तो उसमें खून था, और जब वो जमीन पर अपना खून बहा देता है तो थोड़ा सा अपना बाकी खून लेकर आसमान में, आसमानी हैकल में दाखिल होता है, पाक मकान में दाखिल होता है, सिर्फ नजर चढ़ाने के लिए। सही। तो वो खुद कह कर गया है कि खून और गोश्त आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते या खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। इसलिए वो अपना भी खून लेकर सिर्फ वहां पर मसा करने के लिए उस पाक मकान को वो वहां पर लेकर गया है। बाकी उसकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड नहीं रहा वो।
صحیح. ٹھیک ہے, جی. وہ گوشت اور ہڈی لے کر اوپر گیا ہے. ٹھیک. صحیح. جی. کیونکہ توما سے اس نے یہی کہا تھا کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ خون اور گوشت یا خون اور ہڈی نہیں ہوتی. صحیح. گوشت اور ہڈی کی بات اس نے کی تھی. اب یہی بات جب فرشتے نیچے آتے ہیں زمین پر, تو اب وہ کھا پی بھی سکتے ہیں اور وہ تعلقات بھی بنا سکتے ہیں, ازدواجی رشتہ بھی قائم کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ چیزیں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ پیدائش 18ویں باب میں ابراہیم کے پاس 3 فرشتے آتے ہیں, ان میں ایک خداوند ہے جی. اور 2 فرشتگان اس کے ساتھ آئے ہیں. صحیح. وہاں پر ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جیسے ہی ابراہیم نے ان 3 فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ کر گیا اور ان کو اپنے ہاں لے کر آیا اور انہیں کہا کہ ہاتھ پیر دھو, میرے پاس بسیرا کرو, کیونکہ آپ گرمی میں دھوپ میں مسافر ہیں, تو آپ لوگ یہاں کھا پی کر تازہ دم ہو جائیں. پھر اس نے اپنی بیوی کو ایک بچڑا ذبح کر کے دیا تاکہ اس کو بنائے اور پکائے اور اس کا اچھا کھانا تیار کرے. جی ہاں. اس نے جو ہے وہ بے خمیری روٹی وہ بنائی اور اس نے پکا کر جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے کھائی. وہاں دودھ بھی شاید موجود تھا, پنیر بھی موجود تھا, یہ چیزیں بھی کھائی پی. جی. اب وہ جب وہاں بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو پریٹینڈ تو نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. صرف جو ہے وہ لوگوں کا دکھاوا تو نہیں کر رہے. کتنی دیر دکھاوا کریں گے, ایک سوچنے والی بات. جی ہاں. ٹھیک ہے, اور لکھا گیا باقاعدہ, آٹے کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ 3 پیمانہ باریک آٹا لو, اس کو پکاؤ. ابراہیم نے کچھ ایسا جو ہے وہ کہا بھی. بالکل. تو ساری چیزوں کی تفصیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرشتے وہاں کھا پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, یہ تو ایک شخص کی مثال ہو گئی. ہم اس کو واقعے کو پڑھ سکتے ہیں کتاب مقدس میں. اس کے بعد نیکسٹ فیز آتا ہے 19ویں باب میں, پیدائش 19ویں باب میں. ابراہیم نے ساری بات چیت کر لی, اس سے خداوند تعالیٰ سے ریکویسٹ کی, اس سے شفاعت کی کہ برائے مہربانی اگر آپ کو 50 افراد وہاں سدوم عمورہ میں ملیں تو ان کو برباد نہ کرنا. خدا نے کہا ٹھیک ہے. 45 ملیں تو برباد نہ کرنا, 40 ملیں, پھر 30, پھر 20 کی بات ہوئی تو 10 تک آیا. جی. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے 10 افراد بھی مجھے راستے باز ملے تو میں ان شہروں کو برباد نہیں کروں گا. لیکن خدا جانتا تھا کہ وہاں 10 افراد بھی راستے باز نہیں. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے, خدا اپنے 2 فرشتوں کو آگے بھیجتا ہے سدوم اور عمورہ میں. جی. ٹھیک ہے. ابراہیم سے بات کر کے خدا چلا گیا آسمان پر, ابراہیم اپنے مکان کو چلا گیا اور وہ 2 فرشتے آگے چلے گئے سدوم اور عمورہ کی طرف. پیدائش 19ویں باب میں لوط وہ پھاٹک پر شہر کے گیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ اس وقت جو شہر ہوتے تھے وہاں پر لوگ جو سٹنگ کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے, کاروبار کرنا ہوتا تو شہر کے پھاٹک پر جو فصیلدار شہر ہوتے تھے ان کے بڑے گیٹس پر بیٹھ کر وہ کرتے تھے. صحیح. لوط بیٹھا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شام ہونے والی ہے تو 2 فرشتے آ رہے ہیں. یہ بھاگ کے ان کو ویسے ہی ملتا ہے جیسے پچھلے باب میں ابراہیم ملا تھا. جی. یہ ان کو اپنے ہاں لے آتا ہے اور انہیں کہتا ہے, میں آپ کے سامنے یہ پڑھ سکتا ہوں پیدائش 19ویں باب کی 3 آیت میں, اور لکھا ہے, بلکہ میں اس کی پہلی آیت سے ہی آپ کے لیے پڑھوں گا. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا, اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا, اے میرے خداوندو, اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے, رات بھر آرام کیجئے, اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے گا. انہوں نے کہا, نہیں, ہم چوک ہی میں رات کاٹیں گے. لیکن جب وہ بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے. اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. یعنی فرشتے کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی. اب اس کے علاوہ کچھ اور ریفرنسز بھی ہیں. زبور نمبر 78 اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسانوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. من. جی. اب یہ ریفرنس داؤد نبی دے رہے ہیں فرشتوں کی خوراک کس کے لیے؟ جو من اترا تھا. صحیح. جی. وہ کہاں سے ہے؟ وہ آسمانی روٹی ہے ایک طرح سے. تو وہ کن کی خوراک ہے؟ فرشتوں کی خوراک.
جو واضح کرتی ہے کہ فرشتے کھاتے پیتے بھی ہیں جب ان کو بھوک لگتی یا ان کا دل چاہتا ہوگا. ٹھیک, تو خدا نے ان کے لیے جو انتظام مقرر کیا ہے وہ ان کے طریقہ کار کے مطابق ہے, وہ آسمانی نظام ہے, وہ زمین پر وہ سب کا سب لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سب کا سب اس انداز میں جس انداز میں وہاں پر ہے. لیکن جب وہ زمینی جہان پر آتے ہیں, اس کون و مکان میں آتے ہیں جو زوال کا شکار ہے, اس میں آتے ہیں, تو پھر وہ اس کے ٹائم فریم میں داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کون و مکان میں ان کی صورتحال کچھ تبدیل ہوتی ہے. اب یہ کہ وہ خوراک کھاتے ہیں, پھر اس طرح سے وہ اب کیسے انسانوں کے ساتھ وہ تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں, اب وہ سوال کا دوسرا حصہ. تو یہ چیز جو تھی وہ اب آپ دیکھیے پیدائش 19ویں باب میں ہی جب لوط کے پاس وہ دونوں فرشتے آتے ہیں, تو سدوم, امورا, زوغر, زوئن, وہاں پہ یہ 5 شہر تھے. تو ان شہروں کے لوگوں کی عادات کیسی تھیں؟ انتہائی بری, وہ حرام کار لوگ تھے. صحیح, وہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان مردوں کو جو اجنبی ہیں, لوط سے کہا شام کے وقت اس کے گھر پہ دروازہ پیٹنا شروع ہو گئے کہ آپ ان کو نکالو, ہم ان کے ساتھ برا فعل کریں گے. مطلب یہ کہ وہ اس طرح کا کام میں یعنی ازدواجی رشتے میں وہ قائم ہو سکتے ہیں یا وہ ایسا تعلق رکھ سکتے ہیں جب وہ زمین پر موجود ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ کہ وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں, یہ کہنا کہ وہ بالکل فرشتے ایسا نہیں کر سکتے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بائبل ہمیں واضح اس کی مثالیں دیتی ہے, اس لیے یہ موجود ہے. اب جو پیدائش 6 باب وہاں پہ 4 آیت میں یا وہاں پر شروع میں جو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں, تو خدا کے بیٹوں کے لیے جو لفظ استعمال عبرانی میں ہوا ہے وہ بنے ہا الوہیم ہے. یعنی بن کا مطلب بیٹا, عربی میں بھی بن کہتے ہیں, عبرانی میں بھی بن ہے, تو وہیں سے خدا کے بیٹے. تو ہم اس پر پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں, میں بتا چکا ہوں کہ وہ خدا کے تخلیقی بیٹے ہیں. خدا نے ان کو خلق کیا ہے, وہ ان کا خالق ہے, بنانے والا بانی ہے. تو جس نے ان کو شروعات کی ہے ان کی, وہ کیا ہے, وہ ان کا باپ ہے. اس وجہ سے وہ اس کے بیٹے کہلائے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, جی. اس لیے ان کو پیدائش اور اس کے علاوہ جو پرانے عہد نامہ میں جو بنے ہا الوہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ فرشتگان کے لیے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, جی. تو وہ مختلف واقعات موجود ہیں. ایوب کی کتاب میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ خدا کے بیٹے آئے اور ان میں پھر شیطان بھی آیا خدا کی حضوری میں. تو یہ صورتحال ہے. تو اس لیے اب ان میں یہ صلاحیت موجود تھی تو وہ آ کر ایسا کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان سے اولاد پیدا ہوتی, اور ان کی اولاد جو ہے وہ نفلیم ہے, وہ جبار جن کو کہا جاتا ہے, جن کا ترجمہ جبار کیا گیا, بڑے نامور یا سورما لوگ جن کو کہا گیا. ٹھیک ہے, ان کی بہت سے جو ہیں وہ نام موجود ہیں بائبل مقدس میں. انگریزی میں ان کو جائنٹس کہا گیا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, انگریزی میں وہ جائنٹس کہلائے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت بھی جائنٹس موجود تھے, اینڈ آلسو آفٹر دیٹ یا آفٹر ورڈز, طوفان نوح کے بعد بھی دنیا میں جائنٹس موجود تھے اور ہیں. صحیح, یہ لکھا گیا ہے. پاسٹر صاحب, اس ساری کنورسیشن سے جو ہمارے ناظرین نے ایک کوسچن نکالا, اور وہ یہ تھا کہ طوفان نوح کے وقت یہ سارا جو مکس جنریشن تھی یہ ختم ہو چکی ہے. اب جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں جیسے یشوع اور کالب اور 10 جاسوسوں نے دیکھا کہ وہاں بنی اناک موجود تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ نمرود اور بابل کا برج بنانا اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اس جاتی جولیات اور جتنی بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں نفالیم کی نسل سے, جب وہ فرشتے وہ ساری نسل اس وقت ختم ہو چکی, اب یہ دوبارہ یہ کہاں سے معرض وجود میں آ گئے؟ صحیح, اس سے یہی چیز کنسیپٹ بنتا ہے ایکچولی کہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود بخود خدا نے کوئی ایسی نسل بنا دی. ٹھیک ہے جی, تو یہ خدا پر جو ہے وہ ایک الزام ہے. ٹھیک ہے, صحیح, خدا نخواستہ خدا جو ہے وہ ایسے کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ٹھیک, اور خدا معاف کرے, خدا ہرگز ایسا کام نہیں کرتا. خدا نے ہرگز نہیں کہا فرشتوں کو کہ جاؤ اور عورتوں سے شادیاں کرو. خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا. اگر ہم پیدائش 1 باب اور 26ویں آیت پڑھیں تو اس سے پہلے بھی یہی ذکر تھا
تو 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک چیز اپنی جنس کے موافق پیدا کرے. بالکل صحیح. یہ اصول ہے خدا کا. ٹھیک ہے. جی. ہر چیز خالص ہو. ٹھیک ہے. ملاوٹ کے خلاف ہے خدا. صحیح. بالکل صحیح. اس چیز کا نتیجہ تھا پیدائش 6 باب میں ملاوٹ ہوئی، اور جس کے بارے میں ہم لاسٹ پروگرامز میں بھی کافی بات کر چکے ہیں کہ لوہا اور مٹی کا مکسچر ہوا. میں نے مثال دی تھی اس کی جو ہے، اور اس میں آگے جو ہے وہ ہمیں بائبل مقدس میں اس کے حوالہ جات بھی ملتے ہیں. صحیح. تو وہ یہ صورتحال ہے کہ خدا ملاوٹ کو پسند نہیں کر رہا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، میں انگریزی اور کچھ سائنسی ٹرمز استعمال کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہیں کہ ٹرانس ہیومنزم ہوتا ہے. ٹرانس ہیومنزم کو میں مزید ایکسپلین کروں گا جو ہے وہ بعد میں کسی اور پروگرام میں بھی. تو ہم اس میں کیونکہ اس کو جو ہے تھوڑا ڈیفائن کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارے جو جاننے والے لوگ ہیں یا دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکیں. جی. ٹرانس ہیومنزم ہے، پھر ہائبرڈز ہیں، میوٹینٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری اقسام پیدا ہوتی ہیں. خدا ان چیزوں کے خلاف ہے. یعنی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے خچر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب خچر جو ہے وہ نہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے. صحیح. تو خدا نے تو نہیں کہا کہ بناؤ. خدا نے گھوڑے بھی بنا کر دے دیے ہیں اور خچر وہ گدھے بھی بنا کر دے دیے، تو یہ کافی ہیں ہمارے لیے. صحیح. جی. لیکن انسانوں نے یہ کیا اور یہ ہائبریڈائزیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ہائبریڈ بنا دیا. اب اس کے علاوہ دیکھیں، اب لائنز اور ٹائیگرز کا مکسچر بنایا گیا. ٹھیک ہے. ان کو لائگرز کہا گیا. صحیح. کچھ نے اس طرح سے جو ہے وہ کیا، ان کو ٹائلنز کہا گیا. شیروں کا اور جو ٹائیگر ہے بنگال ٹائیگر، اس کا مکسچر بنایا گیا. وہ شیروں سے اور ٹائیگرز دونوں سے بڑے پیدا ہوئے جو ان سے اولاد ہوئی ہے. موجود ہیں آج جو ہے وہ، آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں، نیشنل جیوگرافک والے اس پر بہت سا جو ہے ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اینیمل پلانٹ والے، ڈسکوری چینل والے، سب اس پر کام کر چکے ہیں. صحیح. تو وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مثال میں نے دی. صحیح. خدا نے کہا کہ ہر ایک چیز اپنی جنس کے موافق پیدا کرے. اب اس میں یہ ہے، خدا نے جیسے ہی یہ لفظ بولے ہیں نا، تو اس سے ہر ایک چیز کے اندر ری پروڈکشن کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جب یعنی یہ بھی سوال میں ایک اور جو ہے وہ پہلے بھی پروگرامز میں جواب دے چکا ہوں کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. صحیح. تو بائبل ہمیں پہلا باب پیدائش کا بتاتا ہے کہ سب سے پہلے زمین سے جانور پیدا ہوئے. بالکل صحیح. تو مرغی پہلے ہی آئی. جی. پھر اس میں ری پروڈکشن کا نظام شروع ہوا، عمل تولید شروع ہوا، جس سے پھر جو ہے وہ انڈا بعد میں آیا. ٹھیک ہے. جی. تاکہ اب اس میں جو سسٹم چل پڑا ہے نا، اس کو خدا نے روکنے کے لیے جو ہے وہ نہیں رکھا کہ وہ رک نہ جائے. خدا نے اس چیز کے لیے اسے نہیں بنایا. ہر ایک چیز اپنی جنس کے موافق پیدا کرے. اس لیے اب یہ سلسلہ چل پڑا. انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوا. آدم اور حوا کو تو خدا نے ہاتھ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. جی. آدم کو مٹی سے بنایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کر بنایا. لیکن اس کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے، ان کو خدا نے ہاتھ سے نہیں بنایا. ہم سب نسل آدم ہیں، تو جو نسل آدم ہیں ان کو خدا نے ہاتھ سے ہر ایک کو نہیں بنایا. ہم اس ری پروڈکشن کے نظام کا نتیجہ ہیں جو خدا نے کہا کہ ہر ایک چیز اپنی جنس کے موافق پیدا کرے. یہ ایک بایولوجیکل سسٹم ہے، ری پروڈکٹیو سسٹم ہے. یہ خدا نے خود اس کو بول کے سٹارٹ کیا ہے. اس کے کلام کی قوت ہے جس سے یہ سب کچھ چل پڑا. ٹھیک ہے. کلوسیوں پہلے باب میں پالوس بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. صحیح. تو یہ وجہ تھی. تو تمام سائنٹیفک لاز جو ہیں وہ خدا نے بنائے ہیں، جو ہمارے فائدہ مند ہیں، ہم ان کو فائدے کے لیے استعمال کریں، اس لیے اس نے بنائے. ہم اپنی مرضی سے ان کو اپنی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ الگ میٹر ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. جی. اچھا. اب اسی طرح سے جب یہ فرشتے ان عورتوں سے آ کے شادی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ چیز کیا ہے، ہائبریڈائزیشن ہو رہی. تو میٹرک کے کورس میں گریگر مینڈل اس نے ایک سیگریگیشن کا ایک جو ہے وہ لا دیا تھا کہ مٹر کے دانے
اس نے لیے جو ہے وہ گول جو ہوتے ہیں بالکل، اور ایک قسم دوسری تھی جو رنکل تھے جن کے اوپر تھوڑے سے بل ہوتے ہیں، جھریاں ہوتی. اب ان دونوں کو اس نے قلم کاٹ کے دونوں کو آپس میں جوڑ کے تو ایک نسل بنانے کی کوشش کی. تو اس نے کچھ جو ہے وہ چیزیں دیکھی ہیں اس میں کہ اس سے کیا ہوا، جو رنکلڈ جو پیز تھے یا مٹر کے دانے تھے وہ ڈومیننٹ تھے ان گول دانوں کی نسبت. وہ اپنی صلاحیتیں ان میں سے زیادہ جو ہے بہتر طور پر ظاہر کر لیتے تھے بنسبت جو ہے وہ گول مٹر کے دانوں کے. اگر اس نے جو ہے وہ ایک جوڑا ملایا ہے، ایک جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے وہ مٹر اور دوسرا یہ رنکلڈ، تو ان کے ملانے سے 4 اگر اس کے پاس جو ہے وہ ان کے دانے پیدا ہوئے ہیں تو ان میں سے 3 جو تھے وہ رنکلڈ تھے، صحیح، اور ایک راؤنڈ پیدا ہوا. ٹھیک، صحیح جی. تو اس کو بایولوجی کی زبان میں جو کہا جاتا ہے وہ چیکر بورڈ کہا جاتا ہے. صحیح. تو یہ میوٹینٹس اس طرح سے بنے. اب دیکھیں کہ فرشتوں نے جب عورتوں سے شادیاں کی تو جب ایک نے دوسرے سے شادی کی، یعنی ایک فرشتہ ایک عورت، تو اب اس میں جو ڈومیننٹ ہے، جو طاقتور ہے، وہ فرشتہ ہی ہے. اس کا جین جو ہوگا، اس کے جو کروموسومز ہوں گے وہ زیادہ طاقتور ہیں بنسبت انسانوں کے کروموسومز کے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ لکھا ہے وہ جبار پیدا ہوئے. بالکل صحیح. شکلیں تو کچھ ملتی جلتی ہیں انسانوں سے، لیکن ان کی طاقت، ان کے قد، ان کی صحت وہ بے پناہ تھی. ان کی عمریں بھی کافی تھیں. جی صحیح. جی. اس دور میں تو انسانوں کی عمر بھی کافی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں تباہی بہت ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں. صحیح. کلیئر ہوئی بات کچھ؟ جی بالکل. تو اس طرح سے یہ جب لوگوں کے ساتھ ان کا ملاپ ہوا تو ان کی نسل جو ہے وہ بڑھتی ہے. اب آپ کا یہ کوشچن کہ وہ جو نفالیم تھے، جو جبار تھے، وہ طوفان نوح کے وقت تو سب برباد ہو گئے، تو اب باقی پھر بعد میں طوفان نوح کے بعد وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ جی. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت نوح، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راستے باز شخص تھے خدا کی نظر میں. جی. اس کے بعد ان کی وائف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی اولاد ہوئی، 3 بیٹے ہوئے. ٹھیک. بیٹی کا کوئی ذکر نہیں کہ ان کی بیٹی کوئی ہوئی ہے یا نہیں، ہرگز نہیں ہوئی. صحیح. تو اب ان کی جو بہویں انہوں نے اپنے لیے لی ہیں، اپنے بیٹوں کے لیے، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے. صحیح. صحیح. وہ بھی اسی دنیا سے لی ہیں جو کہ مکسچر کا نتیجہ ہے، جس میں یہ میوٹنٹس ہو چکے ہیں، جس میں ہائیبرڈز ہو چکے ہیں، جس میں ٹرانس ہیومنزم ہو چکا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مخلوط نسل اختلاط ہو چکا ہے جس میں فرشتوں اور انسانوں کا، اور اس کے بعد ان سے جو جبار پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو آپس میں بیاہ شادیاں کرتے تھے نا. بالکل صحیح. ٹھیک. جی. تو گریگر مینڈل کا جو لا آف سیگریگیشن تھا، اس کا چیکر بورڈ جو ہے، میں وہ کسی وقت جو ہے اگر بتانے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو جو ہے واضح لکھ کر بھی دکھا سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے اس سے پھر آگے پہلے ایک کپل سے تو وہ 4 دانے پیدا ہوئے، 3 اس میں رنکلڈ ہیں اور ایک جو ہے وہ راؤنڈ مٹر کا دانہ ہے. لیکن اس کے بعد جب ان 4 کو آپس میں ملائیں گے نا، جب ان 4 کو آپس میں ملائیں گے تو پھر ان سے کون سی نسلیں پیدا ہوں گی، یہ بھی تو دیکھنا ہے. جی جی. صحیح. تاکہ نسل آگے بڑھائی جا سکے. ہمیں تو مزید چاہیے آگے. تو پھر وہی سلسلہ جبار نے جب آپس میں شادیاں کی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوا، تو وہ ہم چیکر بورڈ کے ذریعے اس کو ایزیلی چیک کر سکتے ہیں. ہمیں سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان سے کس طرح سے انسان ہوئے کہیں پر اور باقی سب جبار کیسے ہوئے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا. ناظرین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.